पारा 28। सूरह मुजादिला। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर के बारे में तुमसे तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद किए जाती थी, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। मुसलमानों, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों के साथ ज़हार कर बैठें, वो कुछ दिन उनकी माएँ तो नहीं हो जाती हैं। उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है। अलबत्ता ऐसे लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं, और बिलाशुबा अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार कर बैठे फिर इस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले मर्द को एक गुलाम आज़ाद करना है। मुसलमानों, इस बात से तुम्हें नसीहत की जाती है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। फिर जिसको गुलाम मयस्सर ना हो तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले मर्द लगातार 2 महीने के रोज़े रखे। फिर जिससे ये भी ना हो सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा पूरा ईमान ले आओ। ये अल्लाह की हद बंदियां हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो आखिरकार ऐसे ही जलीलो खार होंगे जैसे उनसे पहले के नाफरमान लोग जलीलो खार हो चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। और ये अजाब उस दिन होगा जिस दिन अल्लाह उन सब को जिंदा उठाएगा, फिर उन्हें बता देगा कि जो कुछ वो दुनिया में करते रहे अल्लाह ने तो उनके सारे आमाल शुमार कर रखे हैं, और वो खुद करके उनको भूल गए हैं, और अल्लाह सब चीज़ों का निगरान हाल है। ए पैगंबर, क्या तुमने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है। कोई सरगोशी 3 आदमियों में ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वो ना हो, और ना 5 आदमियों की जिसमें छठा वो ना हो। सरगोशी करने वाले उससे कम हों या ज्यादा, और कहीं भी हों, वो जरूर उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वो उनको जता देगा कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ए पैगंबर, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्हें सरगोशियां करने से मना किया गया था? फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और सरगोशी भी करते हैं तो गुनाह की और लोगों पर बेजाज ज्यादती करने की और रसूल की नाफरमानी की। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो ऐसे लफ्ज़ों से तुमको सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों से अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं भेजा है, और अपने जी में कहते हैं कि अगर ये सच्चा पैगंबर है तो हमारे इस कहने पर अल्लाह हमको फौरन सजा क्यों नहीं देता। उनके लिए जहन्नुम ही काफ़ी है कि उसमें वो दाखिल होंगे, तो क्या ही बुरा ठिकाना है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम सरगोशी करो तो गुनाह की और लोगों पर बेजा ज्यादती करने की और रसूल की नाफरमानी की सरगोशियां ना किया करो, बल्कि नेकी और तकवा की सरगोशियां करो, और अल्लाह से डरते रहो जिसके हुजूर में तुम सब क़यामत के दिन इकट्ठे किए जाओगे। सरगोशी तो बस एक शैतानी हरकत है, और वो इसलिए की जाती है ताकि ईमान वाले उसकी वजह से आजुर्दा खातिर हों। हालांकि अल्लाह के हुक्म के बगैर वो उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में खुलकर बैठो तो खुल जाओ। अल्लाह
تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر تم صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ حکم سن کر ڈر گئے کہ سرگوشی سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ تو خیر، جب تم ایسا نہ کر سکے اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، تو اب اسلام کے ضروری احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہونے پائے، بس نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہوں نے ایک ایسے گروہ کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور باوجود یہ کہ وہ جانتے بوجھتے ہیں پھر بھی جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں ذرا نہ بچا سکیں گے، وہ ہیں دوزخی اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں، جس دن اللہ ان سب کو زندہ اٹھائے گا تو وہ اس کے آگے بھی قسمیں کھائیں گے، جس طرح تمہارے آگے کھایا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھی راہ پر ہیں۔ خوب جان لو وہ بڑے ہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں، سن لو شیطان کے گروہ کے لوگ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تو لکھ چکا ہے کہ ہم اور ہمارے پیغمبر ہی غالب ہو کر رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اے پیغمبر، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے ہی کے کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ پکے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، سن لو اللہ کے گروہ کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ الحشر شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اہل کتاب کفار میں سے پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تم کو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ اس خیال میں مست تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، مگر اللہ
उन पर वहां से आ धमका जिधर से उनको गुमान भी नहीं था, और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों उजड़ रहे थे। बस इबरत पकड़ो ए बसीरत की आंखें रखने वालों। और अगर अल्लाह ने उनके हक में जिलावतनी न लिख दी होती तो वो दुनिया ही में उन्हें आज़ाब दे डालता, और आखिरत में तो उनको दोज़ख का आज़ाब होना ही है। ये इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो कोई अल्लाह की मुखालिफत करे तो जान लो अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। मुसलमानों, इनके खजूरों के दरख्त जो तुमने काट डाले या जिनको बदस्तूर अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से था, और अल्लाह ने ये हुक्म इसलिए दिया ताकि वो फासिकों को जलीलो ख्वार कर सके। और जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे बतौर फे दिलवा दिए, तो मुसलमानों वो ऐसे माल हैं जिनके लिए तुमने न घोड़े दौड़ाए और न ऊंट, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसल्लत फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह अपने रसूल को इन बस्तियों के लोगों से बतौर फे दिलवा दे तो वो अल्लाह का हक है, और रसूल का, और रसूल के क़राबतदारों का, और यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का। ये हुक्म इसलिए दिया गया कि ये माल फे तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे, और मुसलमानों जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे लो, और जिससे तुम्हें वो मना करे उससे रुक जाओ, और अल्लाह के आज़ाब से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह सख्त सज़ा देने में बहुत सख्त है। नीज़ वो माल उन मोहताज मुहाजिरीन के लिए है जो कुफ़ार के जुल्म से अपने घरों और अपनी इमलाक से बेदखल कर दिए गए हैं, और अब वो अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद को खड़े हो जाते हैं। यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। और वो माल उन लोगों के लिए भी है जो इन महाजरों से पहले दारुल इस्लाम में मुकीम हैं और ईमान ला चुके हैं। ये उन लोगों को दोस्त रखते हैं जो हिजरत करके उनके पास आ रहे हैं, और जो कुछ भी इन मुहाजिरीन को इस माल में से दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में उसकी कोई तलब नहीं पाते, और अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं, खा अपने ऊपर तंगी ही क्यों ना हो। और हकीकत ये है कि जो शख्स अपनी तबीयत के बुखल से महफूज रखा गया तो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और वो माल उन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजिरीन अव्वलीन के बाद आए हैं, और ये भी अगले आने वालों के खैर खां हैं, और दुआएं मांगा करते हैं कि ए हमारे रब हमें भी बख्श दे, और हमारे इन सब भाइयों को भी जिन्होंने ईमान लाने में हम पर सबकत की, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कीना ना होने दे। ए हमारे रब, बेशक तू बड़ा ही शफीक और हमेशा रहम करने वाला है। ए पैगंबर, क्या तुमने इन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की? वो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम घरों से निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। अगर वो अहले किताब निकाले गए तो ये उनके साथ ना निकलेंगे, और अगर उनसे जंग की गई तो ये मुनाफिक उनकी कभी मदद नहीं करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर उनको कोई मदद नहीं मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत तो उनके दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये नासमझ लोग हैं। ये कभी इकट्ठे होकर तुमसे नहीं लड़ेंगे, मगर हाँ महफूज बस्तियों में या दीवारों की आड़ में। इनकी लड़ाई आपस ही में तेज है। तुम इन्हें मुत्तहिद समझते हो,
حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور دیکھو جن کو یہ منافقین شہ دے رہے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی دن پہلے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شہ دینے والے شیطان کے مانند ہیں جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا زاد آخرت بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے کہ اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا اور انسان کی طرح اس میں سمجھ کا مادہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک گیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب و حاضر سب کا جاننے والا، اور وہ بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الملک القدوس ہے، السلام المومن اور مہیمن، العزیز، الجبار اور المتکبر ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے خالق، باری اور مصور، اسی کے لیے ساری اچھی صفتیں ہیں، اسی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ہماری راہ میں جہاد کرنے اور ہماری رضا جوئی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو ہمارے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ ہی ان سے دوستی کرو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، اور رسول کو اور تم کو صرف اتنی بات پر گھروں سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چپ کے ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، اور جان رکھو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ کافر اگر کہیں تم پر قابو پائیں تو کھلم کھلا تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر برائی کے ساتھ دست درازی کریں اور زبان درازی پر اتر آئیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر ہو جاؤ، مگر یاد رکھو قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہی تمہارے کچھ کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اچھا نمونہ تو ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم تم لوگوں کے عقائد کو بالکل نہیں مانتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کھلم کھلا عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا
اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور اس کے ساتھ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے یہ دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں، بے شک ان لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے یعنی ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو، اور جو ان لوگوں کی پیروی سے روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں کے ساتھ موصوف ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان کافروں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرو جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جو تم سے دین کے بارے میں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی، اور جو لوگ ان سے دوستی کریں گے تو وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آیا کریں تو تم ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، کیوں تو اللہ ان کے ایمان کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ تاہم تمہارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، پھر اگر تحقیق کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی مومن ہیں تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ تو وہ عورتیں کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال، اور جو کچھ کافروں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں کو ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم خود ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور تم خود بھی ان کافر عورتوں کی عصمتوں پر قابض نہ ہو رہو جو تمہارے نکاح میں ہیں، اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ کافروں سے واپس مانگ لو، اور جو انہوں نے اپنی مسلمان بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ تم سے واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کافروں کی طرف رہ جائے اور پھر کافروں کو دینے کی تمہاری نوبت آئے تو جن مسلمانوں کی بیویاں کافروں میں رہ گئی ہیں انہوں نے جتنا مہر اپنی بیویوں پر خرچ کیا تھا تم اس رقم میں سے جو تمہیں کافروں کو دینی ہیں ان کو ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی اور نہ کسی نیک کام میں جس کے کرنے کا حکم تم دو تمہاری حکم عدولی کریں گی، تو ان شرطوں پر تم ان سے بیعت لے لیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، وہ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کفار مایوس ہیں۔ سورہ صف۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت
رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب ان لوگوں نے کجی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل کج دیے، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ بنی اسرائیل کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، گو کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور اے پیغمبر کہو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہمیشگی کے باغوں میں بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ان نعمتوں کے علاوہ ایک اور نعمت بھی ہے جس کو تم دل سے پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی۔ اے پیغمبر، ایمان والوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اس پر حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے رسول کے مددگار۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، بس وہی غالب ہو کر رہے۔ سورہ الجمعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، جو مالک القدوس ہے، زبردست اور حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک صاف کرتا ہے
اور ان کو کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ پیغمبری اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تو رات کا حامل بنایا گیا تھا، پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، یہ کبھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو ضرور آ کر رہے گی، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو تم کو اختیار ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اے پیغمبر، جب بعض لوگ تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ منافقون۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اگرچہ اللہ جانتا ہے کہ تم بے شک اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے اس دعوے میں قطعی جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس طرح اس کی آڑ میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ کیا ہی برے کام ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، بس اب یہ حق بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور اے پیغمبر، تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہاری نظروں میں کھپ جائیں، اور بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ تمہارے سامنے اس طرح دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں کہ گویا وہ لکڑیوں کے کندھے ہیں جو دیواروں کے سہارے لگے رکھے ہیں۔ ہر زور کی آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ تمہارے پکے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ اللہ ان کو غارت کرے، وہ دین حق سے کہاں پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی خدمت میں چلیں کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم اس وقت ان کو دیکھو تو ایسے مغرور ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس آنے سے رکتے ہیں۔ ان کے لیے تم دعائے مغفرت کرو یا نہ کرو، ان کے حق میں دونوں باتیں یکساں ہیں۔ اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک
اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس آ جمع ہوئے ان پر کچھ خرچ مت کرو تاکہ عاجز آ کر آپ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ کر گئے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ آخر کار گھاٹے میں رہیں گے۔ اور ہم نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے رہا کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو، پھر اس وقت وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، جب اس کی عمر ختم ہونے پر میعاد آ جاتی ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ سورہ تغابن۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تم لوگ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ تو لوگوں کے دلی خیالات تک سے واقف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کا راستہ اختیار کیا، پھر انہوں نے دنیا میں اپنی شامت اعمال کا مزہ بھی چکھ لیا، اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ سو الگ اس انجام کے مستحق وہ اس وجہ سے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے لے کر آتے رہے، مگر وہ لوگ یہی کہتے رہے کہ کیا ہم جیسے بشر ہم کو ہدایت کریں گے؟ غرض انہوں نے رسولوں کو نہ مانا اور ان سے روگردانی کی، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور سب خوبیوں کے ساتھ موصوف۔ کافر بڑے بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کو زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی سب خبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس دن چل جائے گا جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی در حقیقت دن ہوگا ہار جیت کا۔ جو کوئی دنیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اس دن اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کا راستہ اختیار کیا تھا
اور ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تھے، وہی لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو صبر و رضا کی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور لوگو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اگر تم اطاعت سے روگردانی کرتے ہو تو ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے، اور بس اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور ان کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس آزمائش ہی کی چیزیں ہیں، اور بڑا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنو اور مانو، اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو کہ یہ تمہارے اپنے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بڑا بردبار ہے، حاضر و غائب کا جاننے والا ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ طلاق۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہو کہ جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو عدت کے لیے طلاق دو، اور طلاق کے بعد ہی سے عدت کے زمانے کا شمار کرو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہو۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان کو نکال دینے میں حرج نہیں۔ اور یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس طلاق کے بعد اللہ ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، اور جو کچھ بھی کرو اپنے میں سے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ کر لو۔ اور اے گواہ بننے والو، گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو۔ یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام بہرحال پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم کو کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح ان کی عدت بھی جن کو حیض نہ آیا ہو۔ اور رہیں حاملہ عورتیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے کام آسان کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا آخرت میں اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو
बड़ा अज्र देगा। इन मुतलका औरतों को ज़माना इद्दत में वहीं रखो जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ जगह भी तुम्हें मुयस्सर हों। उन्हें तंग करने के लिए ईज़ा ना दो, और अगर वो हामिला हों तो उनके वज़ाए हमल के होने तक उनका खर्च उठाते रहो। फिर बच्चा जनने के बाद अगर वो बच्चे को तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनको उनकी उजरत दो, और उजरत का मामला भले तरीके से बाहमी सलाह मशवरे से तय कर लो। और अगर तुम आपस में कशमकश करोगे, मर्द को कोई और औरत मुयस्सर आ जाएगी और वो बच्चे को दूध पिलाएगी। वुसअत वाला अपनी वुसअत के मुवाफिक खर्च करे, और जिसकी आमदनी नपी तुली हो तो जितना अल्लाह ने उसे दिया है उसमें से खर्च करे। अल्लाह ने जिसे जितना दे रखा है उससे ज़्यादा बार उस पर नहीं डालना चाहता। घबराने की बात नहीं, अल्लाह तंगी के बाद कुशादगी भी पैदा कर देगा। और देखो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की, तो हमने उनका सख्त मुहासबा किया और उन्हें सज़ा भी बड़ी भारी दी। गर्ज उन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया और उनको अंजाम कार घाटा ही घाटा हुआ। उन लोगों के लिए अल्लाह ने आखिरत का सख्त अजाब और भी तैयार कर रखा है। बस ए अक्ल वालो जो ईमान ला चुके हो, अल्लाह के गज़ब से डरते रहो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत नाजिल कर दी है और एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुमको अल्लाह की खुली खुली आयतें पढ़कर सुनाता है, ताकि जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें वो उनको कुफ्र की तारीकियों से निकाल कर ईमान की रोशनी में ले आए। और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और ये लोग उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज़्क रखा है। वो अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं के मानंद ज़मीन भी, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता रहता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, और ये कि अल्लाह हर शय को अपने इल्म से घेरे हुए है। सूरह तहरीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए पैगंबर, क्यों हराम किए लेते हो उस चीज़ को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। बेशक तुम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हारी कस्मों के तोड़ने का तरीका मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वो बड़ा इल्म वाला हिकमत वाला है। और ये मामला भी काबिल ज़िक्र है कि जब पैगंबर ने एक बात अपनी किसी बीवी से राज में कही थी, फिर जब उस बीवी ने वो बात किसी और को बतला दी और अल्लाह ने पैगंबर पर उसको जाहिर कर दिया, तो पैगंबर ने उसका कुछ हिस्सा उस बीवी को बतला दिया और कुछ टाल दिया। फिर जब पैगंबर ने उस बीवी को वो बात जता दी तो उसने हैरान होकर पैगंबर से पूछा कि आपको ये खबर किसने दी? पैगंबर ने जवाब दिया कि मुझे उस अल्लाह ने खबर दी है जो सब कुछ जानता और हर तरह की खबर रखता है। तो ए पैगंबर की बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं। और अगर तुम पैगंबर के खिलाफ एका करोगी तो जान रखो कि अल्लाह उसका रफ़ीक है, और जिब्राइल और तमाम नेक मुसलमान और मज़ीद बरा फरिश्ते भी उसके मददगार हैं। अगर पैगंबर तुम सब बीवियों को तलाक दे दे तो अजब नहीं कि उसका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां उसे बहम पहुंचा दे, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अताअत शुआर, तौबा गुजार, इबादत करने वालियां, रोज़ा रखने वालियां, शौहर दीदा भी
اور کواریاں بھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو حکم ان کو دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم ان کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب دوزخ سب کے سامنے حاضر کی جائے گی، اس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں مت پیش کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے عمل تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ۔ عجب نہیں کہ تمہارا رب آخرت میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ کہ وہ اس کے مستحق ہیں، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے ان نیک بندوں سے خیانت کی کہ اپنے شوہروں کے خلاف کافروں سے ملی رہیں، تو دونوں کے شوہر باوجود یہ کہ پیغمبر تھے، اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ ایک تو فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل بد کے اثر سے نجات دے، اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی دیتا ہے، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔